बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में 3 अहम ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली तो ज़मनी इलेक्शन जो NA-75 में हुआ उसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया, उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसमें क्या अहम ख़बर है और उससे जुड़ी हुई क्या ख़बरें हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। और उसके बाद दूसरी अहम तरीन ख़बर यह है कि पंजाब में अब सेनेट इलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी भी वजह बताता हूँ। और तीसरी ख़बर यह है कि DG ISPR ने एक बार फिर से ये बयान दिया है कि चाय की दावत अभी भी बरकरार है, कोई पिंडी आना चाहे तो सो बिस्मिल्लाह आए, हम उसको चाय पिलाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं NA-75 का जो फ़ैसला आया। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो की, उसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो बड़ा अजीब किस्म का फ़ैसला है और तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये इख्तियार नहीं है कानूनी तो आइनी तौर पर कि वो री पोल का इस तरह से ऐलान करे, क्योंकि 23 पोलिंग स्टेशन थे, सबको पता है कि जिनके ऊपर शक का इजहार किया गया था। उसके बाद वो कम होकर 14 रह गए। तो 14 पोलिंग स्टेशन पे री पोल का अनाउंस करने की बजाय पूरे NA-75 में इलेक्शन अनाउंस किया गया और उसकी बुनियाद ये बताई गई कि वोटर्स डर गए थे, फायरिंग होती रही, कुछ लोग कत्ल भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। तो इस सूरत हाल में जो वोटर बाहर नहीं निकल सका तो इस वजह से री पोल हो। ये एक बहुत बुरी मिसाल कायम हुई है इस फैसले से। और इस वक्त जो बहुत सारे कानूनदान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी बुरी मिसाल बना दी है कि आने वाले वक्त में कल कला कोई भी ये बहाना करके, मतलब जब देखेगा कि हार रहा है तो फायरिंग कर देगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देगा कि जनाब यहाँ तो फायरिंग हुई थी, लोग निकले कोई नहीं, तो आप दोबारा से री पोल का फ़ैसला करें। तो यही एक आर्गूमेंट था जो अली ज़फ़र बैरिस्टर हैं PTI की तरफ से थे इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने ये आर्गूमेंट पेश किया, लेकिन उन्होंने इसके हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उसके बाद जो और मज़ीद अहम सवाल उठ रहे थे उसके हवाले से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि अली अज़द मली ने जिस तरह से कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जो फार्म 45 आपके सामने रखे हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान के आपके सामने हैं, दोनों में फ़र्क है। आपके बकौल प्रिजाइडिंग अफसरान वाले जो हैं वो टेम्पर्ड हैं, तो आपने मुस्लिम लीग नून वाले क्यों नहीं चेक किए कि वो भी तो टेम्पर्ड हो सकते हैं। इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला नहीं किया। फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की सरासर नाअहली थी उस दिन NA-75 में जो कुछ हुआ और जिस तरह फ़ौज को डिप्लॉय ना करने के हवाले से फ़ैसला किया गया था। पहला इंतखाब था फ़ौज के बगैर और क्या सूरत हाल हुई सबके सामने है। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी बहुत सारी खामियों की जो ज़िम्मेदारी है वो पंजाब हुकूमत के अफसरान पे आयद कर दी और उनके हवाले से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वो बड़ी अजीब किस्म की है। फिर आपको उससे जुड़ती हुई एक और ख़बर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये प्रेस रिलीज़ कहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को ज़मीनी इंतखाबात के दौरान अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने पर 4 मार्च 2021 को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न और RPO गुजरांवाला रेंज को इनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीज़न से बाहर भेजने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब को भी ये हुक्म दिया है कि ज़ीशान जावेद लाशारी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, हसन असद अलवी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर सियालकोट, आसिफ हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, जुल्फ़िकार वेरक DSP समड़ियाल और मोहम्मद रमज़ान कम्बो DSP डस्का को मुअत्तल किया जाए और इनको आइंदा के लिए किसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए। इन तमाम अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को इंक्वायरी का हुक्म देगा, जिसका फैसला बाद में होगा। अब बात यह है कि ठीक है, जिन लोगों पर जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सके या उन्होंने वहाँ पे किसी किस्म की कोई दो नंबरी करने की या करवाने की कोशिश की मुबैना तौर पर, तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन अब आके कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उस दिन राना सनाउल्लाह जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं और वो वहाँ पे हल्के के अंदर फिरते रहे, फिर उसके बाद मीडिया पे रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो तकरीर की थी, तो उसके बाद वहाँ पे हालात ख़राब हुए। फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों की फायरिंग की वीडियोस भी सामने आई, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको सिर्फ़ और सिर्फ नोटिस सर्व किए, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं जिनमें एहसन इकबाल सर फहरिस्त हैं, फिर उसके बाद अताउल्लाह तारड़ और ये उस्मा बुखारी, हिना, जितने भी सारे लोग हैं, ये RO के ऑफिस जाके बैठे रहे, जो कि इलेक्शन कमीशन का जो कानून है उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। और ये लोग वहाँ पे जाके बैठे रहे और जी इलेक्शन का जी हम रिज़ल्ट लेने के लिए आए हैं। और उसके बाद फिर मज़ीद जो चीज़ें इन लोगों ने वहाँ पे की, जो वहाँ पे घूमते फिरते रहे, सब कुछ हुआ, उसके हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा चलें, ये तो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने जो उसका जो एक हल्का दायरा कार बनता है कानून का, उससे बाहर जाकर ये इक़दामात कर रहा है। जैसे कि 2013 में जो कुछ हुआ
اس کے اوپر جو ثبوت پیش کیے گئے سب کچھ ہوا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب کچھ چیزیں ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتی اور کچھ چیزیں جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر ری الیکشن کروایا جائے۔ حالانکہ سب کو یاد ہوگا کہ 2013 کی دھاندلی کے اوپر عمران خان 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دینا پڑا 2014 میں۔ اس سے پہلے مطالبات کرتے رہے، ہر فورم پہ گئے، سب کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن نے مطالبہ نہیں مانا۔ ری پول کا تو مطالبہ بعد کا تھا، صرف مطالبہ یہ تھا کہ 4 حلقوں کے جو رزلٹ ہیں ان کو چیک کیا جائے، ان حلقوں کو کھولا جائے اور دیکھا جائے دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور ان کی بنیاد پر آئندہ کے لیے ایسا میکانزم بنایا جائے کہ دھاندلی نہ ہو۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا یہ سب کے سامنے۔ پھر 2016 کے اندر اکتوبر 2016 فواد چودھری کے حلقے کا الیکشن تھا جیلم سے، صبح 7 بجے 49 بیگ پہنچے تھے، لیکن اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی حلقہ جو ہے بڑا ہے، دور دور علاقے ہیں تو لوگ لیٹ پہنچ سکتے ہیں، حالانکہ تب سردی بھی نہیں تھی، کوئی دھند بھی نہیں تھی، لیکن اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آج الیکشن کمیشن نے خیر یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اس سے جو جڑتی ہوئی خبر تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو بہت سارے لوگ ناقابل قبول اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کمشنر اور آر پی او گجرانوالا، جن کا الیکشن سے بقول کچھ لوگوں کے کہ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل عطا تارڑ جو کہ خواجہ صاحب کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف جب ایکشن ہوا تھا، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اور اس کے عطا اللہ تارڑ کی ٹویٹ بھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ ٹویٹ میرے سامنے ہے، آپ ٹویٹر پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے، سبکدوش میئر سیالکوٹ کے نجی دفتر کو نقشہ ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے گرا دیا گیا، صبح 5 بجے آپریشن کیا، شہزاد اکبر کو تو جیل بھیج کر رہیں گے، میں چند نام صرف اپنی یادداشت کے لیے لکھ رہا ہوں: جواد رفیق ملک چیف سیکرٹری، گلزار شاہ کمشنر، ذیشان جاوید ڈپٹی کمشنر، سب یاد رکھا جائے گا۔ اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے، جو الیکشن کمیشن جو گیم کر رہا ہے مبینہ طور پر بہت سارے لوگوں کا، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے داماد لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جواد رفیق ملک ہیں چیف سیکرٹری پنجاب جو اس وقت ہیں، وہ بھی ان کے کوئی قریبی تعلق دار ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، شاید یہ تعلق ہے ان کا، تو ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، جس وجہ سے اس الیکشن کو اور ان حلقوں کو اس پولنگ اسٹیشن کو مشکوک کیا گیا جہاں پہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ پھر اور بہت سارے آرگومنٹس تھے خیر جن کو ڈینائی کر دیا گیا، جو کہ اصولی نہیں بنتے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون خاص طور پہ اور پی ڈی ایم اسی الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے کریے پہلے دن سے، اور اس کے علاوہ جب پی ڈی ایم بنی تو اسی الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہا جاتا رہا، لیکن آج اچانک سے یہ الیکشن کمیشن ان کی آنکھ کا تارا بن گیا کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اچھا، یہی الیکشن کمیشن جب پرویز رشید کو نااہل کرتا ہے اس بنیاد پر کہ اس نے ابھی 95 لاکھ ادا کر رہے ہیں پنجاب ہاؤس کے، اس کے علاوہ عطاء الحق قاسمی کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں بھی کوئی 4-5 کروڑ روپے بنتے ہیں ان کے ذمہ، وہ ادا نہیں کیے، تو وہ جب ان کو نااہل کرتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن میچ فکسڈ ہو جاتا ہے۔ خود مریم نواز کی ٹویٹ موجود ہے، اور حامد میر، طلعت حسین اور جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں، ان کے جناب کالم حامد میر صاحب نے اس پہ لکھا ہے آج کہ فیصل واوڈا جو ہے اس کے کاغذات منظور کر لیے گئے، حالانکہ وہ مشکوک تھا، پھر اس کے بعد پرویز رشید کے ساتھ ظلم کر دیا گیا، اس کو نواز شریف نے بھی آج حامد میر کے اس کالم کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ اب اندازہ کریں یہ گٹھ جوڑ کس طرح سے ہے اور جس طرح میڈیا یہ گیم کھیل رہا ہے۔ پھر مریم نواز جس طرح دھمکیاں دیتی نہیں، جو کچھ کرتی نہیں، اور صاف نظر آیا کہ الیکشن کمیشن ان کے زیر اثر ہے اور ان کا پریشر لے رہا ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا الیکشن کمیشن کا معاملہ، اور اس کے حوالے سے جو ہوا کہ تحقیقات ہوں گی، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں ان کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے، تحقیقات کی جائیں گی۔ بہت اچھی بات ہے، تحقیقات کریں، لیکن یہ پریسیڈنس بہت ہی برا سیٹ کر دیا گیا، یہ مثال بہت بری ہے اور آنے والے وقت میں بڑی بری طرح سے استعمال ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ 18 مارچ کو الیکشن ہونے کا کہا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اوپر سے تو خوش ہو رہی ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق اندر کھاتے مسلم لیگ نون اس سے پریشان بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو کنٹروورسی بنا کر اپنا بیانیہ آگے لے کے جانا چاہ رہی تھی، لیکن اب اگر ری پول ہوتا ہے، الیکشن کمیشن اس میں کلین سامنے آیا ہے، ان کے سامنے خاص طور پہ، یعنی پی ڈی ایم خوش ہو گئی ہے اس سے کہ وہ جو ایک نعرے تھے کہ ان کے اوپر کسی اور کا کنٹرول ہے، تو وہ اب غلط ثابت ہوا ہے اس فیصلے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ ہے، لیکن آنے والے الیکشن میں یہ کام بڑا خراب ہونے جا رہا ہے ان کے لیے۔ اچھا، دوسری خبر یہ تھی کہ پنجاب میں سینٹ الیکشن نہیں ہوگا۔ اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ پنجاب سے 11 سینیٹر منتخب ہونے تھے اور وہ 11 کے 11 منتخب ہو گئے ہیں اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ ان میں 5 پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں اور 5 پی ٹی آئی کے ہیں اور 1 کاف لیگ کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں جنرل سیٹ کے اوپر، وہ ہیں سیف اللہ نیازی، اعجاز چودھری، اون عباس بپی، اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے ہیں کامل علی آغا۔
اور اس کے بعد جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ بیرسٹر علی ظفر، اور جو ویمن سیٹ تھی اس کے اوپر ڈاکٹر زرقائی ہیں. اس کے بعد جو اس کی جو سیٹ بنتی ہے پاکستان پی ایم ایل این کی طرف سے، اس کے اوپر جو سلیکٹ ہوئے ہیں اس میں ہے نمبر 1 عرفان صدیقی، نمبر 2 ساجد میر جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما ہیں، اس کے بعد عفنان اللہ، یہ ہیں مشاہد اللہ کے بیٹے اور یہ بھی پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ اور ایک خاتون ہے، میں معذرت ہوں میرا نام ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ اس وقت جو ہیں یہاں پہ پنجاب سے ان اپوزڈ منتخب ہو گئے ہیں سارے لوگ. اور جو ایک خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی تھی، شکر کی بات ہے کہ پنجاب کے اندر خرید و فروخت نہیں ہو سکی. دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے جو سینیٹرز تھے جو منتخب ہونے تھے وہ منتخب ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد جو آگے گیم ہے وہ اسلام آباد کی ہے زیادہ سے زیادہ، کہ وہاں پہ جو 2 سیٹوں پہ مقابلہ ہونا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس پہ کیا بنتا ہے، اس کے حوالے سے بھی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا، اب تیسری امپورٹنٹ چیز ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے، کہ ان کا جو بیان آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. انگلیاں اٹھانے والوں کو حکومت بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، کوئی پنڈی آنا چاہے تو چائے کی دعوت برقرار ہے. انہوں نے چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کے پروگرام جو ان کا دی رپورٹرز پروگرام ہے اس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے یہ جو ہے گفتگو کی ہے. میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں. ہماری فوج ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان پر جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو ان پر حملے کر رہے ہیں، اس لمحے تک کون سے ایکشن ہے جو حکومت نے یا فوج نے لیے ہیں، کوئی ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تو گھومیاں پائیاں نے نہیں چودھری صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں پہ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم جواب بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں حکومت بھی بہت بہتر طریقے سے ان کو جواب دے رہی ہے. اینڈ کوئی ایسے بیس لیس چیزوں کا، بیس لیس الزامات کا، جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن چیزوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایک ٹیٹ فار ٹیٹ سچویشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا میڈیا بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اپنی فوج سے، اپنے اداروں سے بہت محبت کرتے ہیں. جیسا صاحب لاسٹلی ایک فلائٹ سا سوال، چائے کی دعوت برقرار ہے یا؟ جی، میں نے وہ چیز بڑی کیجولی ایک بات کی تھی، اس کو بھی پھر میں جس طرح کہتا ہوں کہ بہت زیادہ لائنز کے بیچ پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اٹ واز جسٹ اے کیجول کامنٹ اینڈ آبویسلی بالکل برقرار ہے. بہت شکریہ. تو آپ نے سن لیا چودھری غلام حسین نے خیر جس طرح سے بات کی تو اس پہ ہنسی آتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کونگنیاں پائیاں نا، تو اس پہ خیر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سی بیس لیس باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، اور ان پہ کامنٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اور باقی چائے کے حوالے سے انہوں نے کہا کیجول کمنٹ ہے، تو وہ انہوں نے جواب دیا ہے. تو اس وقت جو سچویشن پی ڈی ایم کو لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں جاری ہے، لیکن بہت ساروں کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے حق میں بیلنس ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں چیزیں مزید انٹرسٹنگ ہوگی. ایٹ لاسٹ مجھے ایک چیز وہ دوبارہ نام یاد آ گیا جو میں نے آپ سے کہا تھا، سعدیہ عباسی، وہ پنجاب سے منتخب ہوئی ہیں اور شاہد خاقان عباسی کی بہن ہیں. امریکہ سے اسپیشل پاکستان آئیں، اپنی دوہری شریعت چھوڑی اور اس کے بعد یہاں سے منتخب ہوئی ہیں. اور کچھ دن پہلے شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑا بیان بھی دیا تھا کہ امریکہ سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے، منتخب ہو جاتے ہیں، نہ ہوں تو واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ کام 2018 میں بھی ہوا تھا جب سعدیہ عباسی آئی تھیں اور دوہری شریعت کی وجہ سے نائل ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد واپس چلے گئی اور اس کے بعد دوبارہ اب منتخب ہوئی. تو خیر ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، جو بھی کوئی خبریں ہوں گی امپورٹنٹ، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.